रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। रऊफ साहब कहाँ जा रहे हैं, टोटल कोल्यूशन या फिर ब्रेक डाउन की तरफ? क्योंकि अब तो हुकूमती रहनुमा बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं वो खुद कह रहे हैं कि आईनी ब्रेक डाउन की तरफ मामला जा रहे हैं और इसका जिम्मेदार वो अदलिया और आपको समझते हैं। अदलिया ने क्या ज़्यादती की है? अदलिया ने कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसला किया है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और पीटीआई ने क्या किया है? पीटीआई अपने हकूक़ के लिए अदालतों में गई है, क्योंकि स्टेट ने, रियासत ने, और रियासत के ऊपर जो ज़मीनी नाखुदा हुक्मरान है इस वक्त बराजमान है, उन्होंने हमारे लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। जैसा कि मैंने बारहा अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हमने पार्लियामेंट के अंदर अपनी जद्दोजहद जारी रखी है, हमने कानूनी जो हमारे पास ऑप्शंस थे उनको एक्सरसाइज किया है, और सियासी जद्दोजहद जो है हम शुरू करना चाह रहे हैं और वो अनकरीब शुरू हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली डिले हुई है बिकॉज हमें परमिशंस नहीं मिली। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने ज़्यादती की है या जुडिशरी ने ज़्यादती की है। ज़्यादती सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों से हो रही है जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया है। लेकिन कंक्लूजन तो यही निकलेगा ना, आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादती आपने नहीं की, ना अदालतों ने की है, ज़्यादती उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन जो कोर्स है इस वक्त हमारा वो तो यही है। वहाँ पे तो डेड एंड ही नज़र आ रहा है, तसादुम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ना आप लोग अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार हैं, जो इमरान खान साहब के आज बयान आए, ना दूसरी तरफ से लोग पीछे हटने के लिए तैयार हैं। तो फिर कंक्लूजन तो यही निकलेगा ना कि मामला तो तसादुम की तरफ जा रहे हैं। शहजाद साहब, एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि गलती के ऊपर कौन है, ठीक कौन है और गलत कौन है। देखिए, माशरे रियासत जो है वो हमेशा डिस्टिंक्शन करनी पड़ती है उसको कि सही कौन है और गलत कौन है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन इस वक्त रास्त के ऊपर है और कौन रास्त के ऊपर नहीं है। जो इलेक्शन का मैंडेट चोरी हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी से पोशीदा है वो। हाँ, शायद कुछ लोग बात ना करते हों बिकॉज ऑफ बहुत सारे तकाजे हैं जिनकी बिना वो बात नहीं कर पाते, लेकिन ये एक हकीकत है। सो अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि आप इलेक्शन मैंडेट जो है वो भी कानूनी रास्ता अपना के, हम कोई अपना कोई जत्था लेके नहीं जाके अटैक कर रहे, कहीं ऐसा काम नहीं हो रहा। जत्थे लेके तो ये जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने अटैक किया था? तो ये हम अपने कानूनी जो ऑप्शन है हमारे पास उनको एक्सरसाइज करके अपने राइट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो हालात की जो मंजर कशी की जा रही है, सोहेल राज साहब ने पिछले दिनों भी कॉलम लिखा था, इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि गलतियों की फहरिस्त तो दोनों तरफ से है। आप लोग समझते हैं कि दूसरी तरफ से गलतियाँ हुई हैं और बिल्कुल हुई हैं, कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से भी हुई हैं। 9 मई हुआ और इसके बाद जिस किस्म की इस वक्त भी मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, उसको आप ये कह सकते हैं कि हम हक बजाने भी ये करने के, लेकिन उसका नतीजा तो यही निकलेगा ना कि मुल्क तो कहीं से जो है उसके लिए खैर की खबर नहीं है, ना आवाम के लिए खैर की खबर है। इन दी एंड तो फिर तसादुम ही होगा ना, फिर कोई ब्रेक डाउन कहेगा, कोई कहेगा इमरजेंसी है, यही निकलेगा ना नतीजे। देखिए, जनरलाइज नहीं करना चाहिए हमें। अब 9 मई की बात करते हैं, आप भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। हमारा हमेशा एक कानूनी तकाजा रहा है कि जी आप 9 मई के बारे में एक जुडिशल कमीशन बना के उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, ताकि उस अनफॉर्चुनेट जो ट्रैजिक इंसिडेंट था, जो नहीं होना चाहिए था, उसके सही महरक़ात का इल्म हो सके। लेकिन जो लोग नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे? कुछ छुपाया जा रहा है ना, क्योंकि अगर एक कमीशन बनेगा तो सारे हक़ाइक़ सामने आएंगे। तो जैसे मसलन मैं आपको एक बड़ी पर्सनल मिसाल देता हूँ, ये मुझे यहाँ अटैक हुआ, इट वाज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, बिकॉज ये वेंट फ्रॉम माय जुगुलर, बच गया, ठीक है, लगा मुझे। आज 7 हफ्ते हो गए, 8 हफ्ते हो गए हैं जी। मैंने पहले दिन आके किसी चैनल के ऊपर कह दिया था कि इसका कोई फॉलोअप नहीं होगा, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, और वही हुआ है। क्योंकि कुछ काम जो हैं वो करवाए जाते हैं इसलिए नहीं कि उसके परपेट्रेटर्स को सज़ा दी जाए, बल्कि इसलिए कि वो स्पॉन्सर्ड परपेट्रेटर्स होते हैं और उनको छुपाया जाता है। जैसे बिल्कुल मेरे इस इंसिडेंट में, जो कि विच इज़ नथिंग एज़ कम्पेयर टू May 9, वहाँ भी जो हैं जो असल उसके महरक़ात हैं उनको छुपाने के लिए आप एक कमीशन नहीं बना रहे हैं, ये बात है। दूसरी बात है कि चूँकि अब ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अपना कोई भी ये अपने अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर सकी। उन अहदाफ में से एक बहुत इंपॉर्टेंट हदफ जो था इनका, वो था पीटीआई को ख़त्म करना, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करना। उसमें इस बुरी तरह नाकाम हुए हैं कि इनकी इस कोशिश के बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और बहुत बड़ी है और बढ़ गई है, और पीटीआई जो है वो पहले से ज़्यादा यूनाइटेड, पहले से ज़्यादा इफेक्टिव जमात के तौर के ऊपर मौजूद है। आप लोग अब ये तो चाहेंगे ना कि ये जो सिस्टम है ये डिरेल कराएं, ये तो चाहेंगे कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन उसको क्रिएट करने की कोशिश की। मैं सवाल ये हुकूमती रहनुमाओं से भी पूछता रहता हूँ कि आपका मकसद क्या है, कि इमरान खान को ख़त्म करना है या मुल्क में इस्तेकाम चाहिए? तो आपसे भी पूछता हूँ, आपका हदफ क्या है इस वक्त? हमारा हदफ चाहिए या इस्तेकाम चाहिए? हमारा हदफ है मुल्क में आइन और कानून की हुकूमत होनी चाहिए। अवाम का मैंडेट जिसको मिला है उसको हुकूमत करने का चांस मिलना चाहिए, उसका हक है। और एक पॉलिटिकल तरीके से इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी
تو پھر حالات بہتر ہوں گے. یہ آپ کو حاصل ہوتا ہوا کیسے نظر آ رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی پوسٹ ڈالی جاتی ہیں, کچھ کے خلاف تو آپ بھی خود کہتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا. ابھی پچھلے دنوں جب عدالتی فیصلہ آپ کے حق میں آیا تو آپ کو سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے, لیکن جس قسم کی پوسٹ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نیب چیئرمین کے حوالے سے ڈالی گئی, جس قسم کی زبان استعمال کی گئی, ضرورت نہیں تھی. احتجاج آپ لوگوں نے کیا پارلیمنٹ کے بعد, جس قسم کے نعرے لگائے گئے, شاید ان کی ضرورت نہیں تھی. تو جو آپ کا ہدف ہے کہ ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں, کیا اس طریقے سے حاصل کریں گے آپ؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ میں ذاتی طور کے اوپر کسی قسم کی بھی بدزبانی کو پروو کرتا ہوں. جب بھی میں بیٹھتا ہوں بات کرتا ہوں کھل کے کرتا ہوں, لیکن اس میں کوئی ابیوز انویکٹو وغیرہ یہ ہو رہا ہے نا, دس از ایڈنگ فیول ٹو دی فائر. لیکن بات صورت ہے کہ جو ایشو ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں, مثلا میں نام نہیں لینا چاہتا, خاتون ہیں وہ, ان کا جب ان کے الفاظ سنا کریں کہ وہ کس کس کے بارے میں کس کس الفاظ کا استعمال کرتی ہیں, کس طریقے سے گالیاں دیتی ہیں, اور بھی پڑے ہیں میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو بات کی گئی سب نے اس کی مذمت کی ہے, ٹٹ فار ٹیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ ٹٹ فار نیٹ, اور میں ہمیشہ کاؤنسل کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں ریشنلائز کرنا چاہیے. ہمیں اپنا جو موٹیو ہے وہ بیان کریں, اپنی جو پالیسی ہے اس کو بیان کریں, لیکن ہم اس کو اس طریقے سے بیان کریں کہ لوگ سمجھیں, لیکن اس میں انویکٹو نہ ہو, اس میں ابیوز نہ ہو. فرینکلی یہ میری اپروچ ہے سب کے لیے, اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا, اور یہ جب تک ہوتا رہے گا تب تک آپ بیسکلی تیل چھڑک رہے ہیں آگ پر. اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے ان سے جن کے پاس طاقت ہے, وہ اس طرح کی زبان جب استعمال ہوگی, جب اس طرح کی پوسٹ کیے جائیں گے تو کیوں بات کریں گے پھر؟ ہم کوئی تیل نہیں چھڑک رہے, ہم صرف ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا جینوئن مینڈیٹ ہمیں دیا جائے. تیل تو نہیں چھڑکتے, اگر اپنا حق ماننا کیا تیل چھڑکنا؟ میں نازیبہ زبان کی بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں موقف تو آپ کا جو ہے وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں. بیسیکلی ڈیمانڈ ہماری موقف جو ہے وہ وہی ہے کہ جی جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے. ہم تو اب اس بات کے اوپر بھی آ گئے ہیں جی کہ اگر اب قانونی راستہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیے 5 مہینے ہونے کو ہیں, ابھی تک ہمارے جو فارم 47 کے ایشوز ہیں وہ سننے بھی نہیں شروع کیے. 6 مہینے کا ٹائم ہے, 180 ڈیز کا ٹائم ہے. لیکن رؤف صاحب مجھے بتائیں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کی حکمرانی یہ ہمارا ہدف ہے, یہ حاصل کیسے کریں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے جس کورس پہ آپ چل رہے ہیں حاصل ہو جائے گا؟ مطلب اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے پیچھے ہٹ جائیں گے, وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جو ایک سلوشن نکلتا ہے جو کہ شاید پتہ نہیں ہے پریکٹیکل ہے بھی یا نہیں, کہ بات چیت ہو. لیکن عمران خان نے آج بھی کہا سیاسی جماعتوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. 3 سیاسی جن سے بات چیت کرنا وہی نا, جو ویسے اقتدار میں تو وہی ہے نا, بات تو ان سے کرنی پڑیں گی. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آپ کے بعد 2 بڑی جماعتیں وہ تو وہی ہیں. دیکھیے ان سے بات کرنے کے علاوہ بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. مسائل کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ جی ایک الیکشن آپ نے کروایا, اس ملک میں کہنے کو جمہوریت ہے, اس کے لیے آپ نے الیکشن کروایا 8 فروری کو. پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی ملی, اس کو 8 فروری اور 9 فروری کی رات کے اندھیرے میں آپ نے وہ چرا لیا. یہ یا آپ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جی کہ یہ جمہوریت یہاں نہیں ہے, یہاں میٹوکریسی چاہتے ہیں, یہاں 1 مین رول چاہتے ہیں, تو چلیے ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی لوگوں کو آمادہ کر لیجئے. لیکن اگر جمہوریت ہے تو اس جمہوریت کے جو اسینشیل ہے, موسٹ اسینشیل بیسک انگریڈینٹ از الیکشن, فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. یہ آپ کا ایک موقف ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ یہ جو اپروچ ہے اس وقت, چاہے آپ کی ہوئی حکومت کی, اس سے تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کہیں ہم کسی حل کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کی جوڈیشری نے ایک فیصلہ کیا ہے, ایک ویزیبل میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. آئین آپ کا یہ کہتا ہے کہ وہ فیصلہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اور آئین یہ بھی پاور دیتا ہے سپریم کورٹ کو کہ اس فیصلے کو ایکسرسائز کرانے کے لیے, امپلیمنٹ کرانے کے لیے اگر ان کو فورس کی ضرورت پڑے تو وہ پرووائڈ کی جائے گی. یہ آئین آپ کا کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا. تو یہ سب کچھ موجود ہے آئین میں. اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو پھر تو آئین کے اوپر عمل کرنا ہوگا نا. آئین کے بغیر تو جمہوریت نہیں ہے. تو یہ جو غلط ہے اس وقت, جو غلطی پر ہے, اس کو کوشن کریں, اس کو سینشر کریں, اور اس کو کہیں کہ وہ اپنی پوزیشن. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اور کل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی عمل درآمد کرے گی اس پہ یا پھر نہیں کرے گی؟ بالکل نہیں کرنے کا ارادہ ان کا. وہ ifs and buts اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو بیسک سبسٹنس ہے وہ تو کھو دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسے ہی ہوا میں کھڑا رہے گا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا؟ وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن چیف الیکشن کمشنر اور 4 کمشنرز کے خلاف ہم نے آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہم نے کمپلینٹ کر دی ہے فائنلی. جو سینیریو ہے نا وہ دیکھیں, یہ ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن کا معاملہ تھا, سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی, پارلیمنٹ سامنے کھڑی ہوگی, پارلیمنٹ نے کہا نہ ہمارے پاس بجٹ ہے, نہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, اداروں سے ہم نے بات کر لی, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ نہیں منوا سکی. تو اس وقت بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت وہ فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے, سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, اسپیکر آپ کے نوٹیفیکیشنز کو روک لیتے ہیں, اور پارلیمنٹ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, کوئی بھی وجوہات پیش کرتے ہیں, وہ پھر کیا ہوگا؟ ملک تباہی کی طرف لے کے جائیں گے, یہ پش کریں گے اس کو. دیکھیے یہ اس فیصلے میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نمبر 1, اٹ از ٹائم باؤنڈ. 15 days for us to submit our affidavit, 7 days for the election commission to accept those sum, ٹھیک ہے, and forward to the speaker of the National Assembly. اگر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں
اس فیصلے میں یہ رائٹ دیا ہے کہ ہم چیمبر اپیل کریں، اور چیمبر اپیل اسی دن جس دن ہم کریں گے سنی جائے گی، اور اس کا آپ نے چیمبر اپیل کر دی، سپریم کورٹ نے اور اپنا اگر یہ فیصلہ نہیں دہرا کریں دیا، گے، لیکن پارلیمنٹ کہتی ہے یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہم سپریم کورٹ کو اجازت نہیں دیں گے. اب سپریم کورٹ خود تو آ کر ہی امپلیمنٹ کروائے گی نا کہ یہ ارکان ہے، ان کے نوٹیفیکیشن جاری کرو، اسمبلی میں بیٹھ جائیں. ایسا کام یہ چلا نہیں سکیں گے، چلائے صاحب نہیں چلا سکیں گے، وہ پرانا وقت گزر گیا، وہ نہیں چل سکتا. اب آج جو لوگوں کا موڈ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، آج لوگوں کا جو ٹیمپر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پیپل آر ناؤ ڈٹرمنڈ کہ ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے جو مینڈیٹ ہے، اور یہ مینڈیٹ چرانے کا کوئی وجہ نہیں ہے نا. یا تو آپ، میں نے کہا کہ عرض کیا میں نے آپ سے کہ آپ یہ مانے کھڑے ہو کے کہیں جی کہ ہمیں جمہوریت نہیں ہے، ہم جمہوریت نہیں چاہیے، ختم ہو گئی بات. چلیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کروا لے گی؟ جو ماضی پچھلے سال ہوا، بندیال صاحب کی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوگا اس پر؟ میرا خیال ہے کہ جی اس وقت موڈ بالکل ڈفرینٹ ہے، بہت ڈفرینٹ ہے. پہلے اس میں اور آج میں بہت فرق ہے. عوام کا موڈ، عوام کا ٹیمپر، عوام کی اپروچ اور انسٹیٹیوشنز آف پاکستان کی اپروچ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. صحیح. آج بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ بھائی آپ این او سی کا انتظار نہ کریں، آپ نکلیں، نہ عمران خان خود کہیں گے کہ میرے لیے نکلو. تو آپ کی پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ سڑکوں پہ نکلنا ہے یا صرف باتیں ہی ہیں ابھی تک؟ نہیں جی، لاسٹ تھرسڈے کو میں خان صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے، تھرسڈے کو میں ان کے پاس گیا تھا، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی آپ یہ جو ہے ترنول کا جلسہ، چونکہ یہ آپ کورٹ کے ذریعے آپ کو اجازت نامہ ملا ہوا ہے، تو آپ کورٹ کے ذریعے اس کی بیٹھ کے تاریخ سیٹ کر لیجئے. وہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرپوز کر رہے ہیں جی کہ 40ویں کے بعد عاشورہ اور 40ویں کے بعد کریں. ہم کہہ رہے ہیں جی کہ عاشورہ کے بعد ہم کرنا چاہتے ہیں، تو 28 کی تاریخ ہم نے دی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس تاریخ کے اوپر یہ ہوتا ہے. تو جہاں تک اس جلسے کا سوال ہے، یہ تو این او سی کے ساتھ ہوگا چونکہ کورٹ اس میں شامل. اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی آپ فارمیلٹیز پوری کریں، آپ اپلائی کریں، آپ کو اجازت ملتی ہے 100 بسم اللہ، اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر بھی آپ نے اب احتجاج کرنا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے. اچھا، مطلب پہلے انہوں نے کہا تھا قانون کے دائرے میں رہ کے کریں، اگر منع کرتی ہے انتظامیہ تو نہیں کریں، لیکن اب بھی ہم قانون کے دائرے میں ہیں، ہم اپلائی کریں گے، ہم جلسہ کرنا چاہیں گے، اس کی اجازت ملنی ہے، پوری کوشش کریں گے کہ ملے، لیکن نہیں ملتا تو پھر بھی ہم کریں گے. جے یو آئی کر رہی ہے بغیر اجازت کے، جماعت اسلامی کر رہی ہے بغیر اجازت کے. ابھی یہ تحریک لبیک پاکستان والے یہاں انہوں نے کیا ہوا تھا، کوئی اجازت نہیں لی انہوں نے. تو یہ اجازت صرف ہمارے اوپر کیوں ہے؟ ہمیں کیوں مشکلات ریاست کے جبر کا شکار بنایا جا رہا ہے؟ احمد جنجوہ صاحب ہے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کے شاید ان کو اپڈیٹ کر لیا ہے یا گرفتار کر لیا گیا ہے. شہزاد صاحب، مسئلہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. شہزاد صاحب، یہ تھینک یو ویری مچ فار ریزنگ دس، آئی ایم ویری گریٹفل. اس وقت 10 لوگ ہمارے 10 لوگ پچھلے ایک ماہ میں ابڈکٹ ہوئے ہیں. 10 لوگ، اس میں 5 لوگ میری اپنی ٹیم کے ہیں، میری جو ڈائریکٹ ٹیم کے لوگ ہیں جی، جو رضوان ہے اور اس کا بھائی ہے، یہ دونوں ہیں. اس کے علاوہ 3 سوشل میڈیا کے بندے جو ہیں. میرا جو لڑکا تھا سوشل میڈیا کا چھوٹا موٹا کام جو کرتا تھا، فرید، اس کو اٹھایا گیا. کوئی مطلب کہیں پہ ان کی گرفتاری ڈکلیئر نہیں کی؟ کہیں ڈکلیئر نہیں ہوئی، کسی کی گرفتاری ڈکلیئر نہیں ہوئی. ہم نے پٹیشنز موو کی ہوئے ہیں، ہائی کورٹ میں کی ہوئی ہیں. وہاں بھی ہمیں رضوان کے سسٹم میں 15 دن تک ہمیں پلر ٹو پوسٹ انہوں نے دوڑایا ہے. اب منڈے کو تاریخ پرسوں لگی ہے. کچھ حکومتی رہنما اور پھر سینیٹر فیصل واوڈا جیسے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو سختی ہے وہ مزید بڑھنے والی ہے، تو شاید یہ اسی کا نتیجہ ہو. تو پھر کیسے نکلیں گے، احتجاج کیسے کریں گے؟ کتنی بڑھے گی؟ ہم نے پہلے بھی برداشت کیا ہے، اب بھی بات کریں گے. لیکن کیا ایسے لوگ جو کہتے ہیں بڑھنے والی ہے، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کیوں بڑھے گی؟ کیا ان کے اندر ضمیر نہیں ہے کہ وہ کھل کے بات کریں، سچ کا ساتھ دیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر سختی ہے؟ 9 مئی کا ہم نے نہیں مانا. ہم نے کہا ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے ایف آئی نے آپ کو بلایا تھا، اور اس وقت آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ شاید آپ نے کچھ لوگوں کی لسٹیں جاری کر دی. آج میں دیکھ رہا تھا کچھ صحافی ہیں جو سوشل میڈیا پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہی نام ہے جو رؤوف حسن صاحب نے دیے تھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے، جن کو اٹھائے جا رہے ہیں. یہ میں کس کو دیا میں نے یہ نام؟ آپ مجھے پروف بتائیے. میں نے کسی کا نام نہیں دیا. ایف آئی اے میں کسی کا نام نہیں دیا، اور کسی جگہ میں نے کسی کا نام نہیں دیا. بالکل یہ جھوٹ، غلط ہے. مطلب یہ سوشل میڈیا کے بہت سارے ایشوز بن چکے ہوئے ہیں نا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بغیر پروف کے لوگوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. میں یہاں اٹیک ہو چکا ہوں مجھے. میں اس وقت پری اریسٹ بیل کے اوپر ہوں. میں اس وقت آپ کے سامنے پری اریسٹ بیل لے کے بیٹھا ہوا ہوں. مطلب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. کیا اس کا کوئی سبسٹنس، کوئی اس کا پروف ان کے پاس ہے؟ وی آر پرنسپلڈ پیپل، وی آر آئیڈیالوگس. ہم اپنی ٹیم کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، اور ہمیں اس سے بھی کنٹرول نہیں کرتا اس کو. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لوگ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. اچھا، بعض اس میں سے لوگ ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹ سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کو نارملی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا جو نقطہ نظر ہے اس کو سامنے لے کر آتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے.
جو ایسا بندہ جو لکھتا ہے بغیر کسی پروف کے، میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے یا پی ٹی آئی کا وہ سپورٹر ہے. میں بالکل ان کو ایسا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے سامنے آ کے بیٹھیں، میں ان کو کہتا ہوں چلے میرے ساتھ ایف آئی اے کے دفتر چلیں میری جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ریکارڈ پڑھ لیں اس کی ٹرانسکرپٹ لے آئیں. وائی ڈونٹ دے گو؟ ان کو کاپی ہے، ان کا رائٹ ہے، مانگ لیں کیا لکھا ہوا ہے میں نے. اینڈ آئی وڈ ناٹ بی آن پری اریسٹ بیل sitting in front of you and I would not be attacked like this. رؤف صاحب پچھلے کچھ عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان فائٹنگ ہے پی ٹی آئی میں، اب وہ خبریں آنا کم ہو گئی ہیں یا پھر بند ہو گئی ہیں، لیکن آج بشرا بی بی صاحبہ نے جب گفتگو کی ہے صحافیوں سے تو اس میں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اس میں انہوں نے علی ظفر صاحب کو، جو وکیل بھی رہے بعض کیسز میں پی ٹی آئی کے، ان پہ بڑی تنقید کی ہے کہ وہ جب بھی جیل آتے تھے بڑے پروٹوکول کے ساتھ آتے تھے، اور لیکن وہ یہ نہیں کر سکے کہ خان صاحب کے لیے ایک میٹرس، ایک گدے کا انتظام کریں. تو ایک ان فائٹنگ کے حوالے سے خان صاحب نے خود کہا تھا پارٹی کو کہ ابھی یہ لڑائی جھگڑے بند کریں، اس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اب بشرا بی بی خود کہہ رہی ہیں علی ظفر صاحب کے حوالے سے جو مین کیسز میں آپ کے وکیل رہے ہیں. بشرا بی بی نے جو کہا ہے جی، میں ان کو، وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے بہت مقدم ہے وہ. اور اب میں یہ ہم ڈسکس ہوگا پارٹی میں کہ کیا واٹ ہیز ہیپنڈ. علی ظفر صاحب تو آپ کے ساتھ ہیں کیسز میں، جو بلے والا انفیکٹ کیس ہے سپریم کورٹ میں وہی ریپرزینٹ کر رہے تھے اور دیگر کیسز میں ریپرزینٹ اب بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں جی، اب بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھیے مجھے نہیں پتا فرینکلی، چونکہ میں نے یہ ساری اسٹیٹمنٹ سنی ہے. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ بیسیکلی وہ بات کر رہی تھی خان صاحب کے اوپر زیادتیاں جو ہوئی ہیں. خان صاحب تو اپنی ذات کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، کبھی انہوں نے بات نہیں کی، لیکن ان کے بالوں میں کیڑے تک پڑے ہیں، ان کو چٹائی تک نہیں مہیا کی گئی، ان کو باتھ روم نہیں تھا ان کے پاس. جو تصویر آئی تھی جس پہ آپ لوگوں نے اس کو اٹک کی بات کر رہا ہوں، اٹک کی بات کر رہا ہوں. نہیں ابھی وہاں نہیں کی، اٹک کی بات کر رہا ہوں جی. وہاں کیڑے ویڑے چھوڑے ہوئے تھے جو زمین پہ، وہ وہاں کی بات ہے. تو پرانی بات ہو گئی. بشرا بی بی نے تو آج بات کی ہے. بشرا بی بی اسی بات کی بات کر رہی تھی، کیڑوں کی بات وہاں کی ہے. وہ اٹک جیل کے حوالے سے بات کر رہی تھی. اب تو مطلب بستر ہے، ایک اے سی تو نہیں ہے لیکن کولر جی، لیکن ان کا جو جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہوا وہ کوئی انسانی طریقہ نہیں ہے. ہی از اے فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری. اس کے اپنے حقوق ہیں، سول رائٹس ہیں، اس کے مطلب جو جیل مینول کے مطابق ان کے رائٹس ہیں وہ بھی نہیں ان کو دیے جاتے. سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے ٹارچر کیسے کرتے ہیں. بیٹوں کے ساتھ ان کی ونس اے ویک گفتگو ہونی ہے جس کی پرمیشن ہے، وہ بھی نہیں کرواتے، وہ بھی نہیں کروا رہے.